बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो रेशम जैसे बालों वाली लड़की पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही थी। उसे इन पहाड़ों से इश्क था। वो अपने इश्क को पाने के लिए रोज इन पहाड़ों की सैर करती। अभी भी वो एक ऊंचे पहाड़ पर काफी ऊपर चढ़ चुकी थी कि अचानक उसे वहां पर कुछ सुनहरी सा नजर आया। उसने हैरत से देखा क्योंकि वो इस पहाड़ पर बहुत बार चढ़ चुकी थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे यहाँ पर कुछ इस तरह का नजर आ रहा था। उसने थोड़ा आगे झुककर देखा तो वहां पर सोने जैसी कोई चीज पड़ी हुई थी। उसे हैरत हुई और शौक के हाथों मजबूर उसने उसे उठा लिया। लेकिन उसे उठाते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वो सुनहरे रंग का एक सांप था जिसे शहरजाद ने गलती से उठा लिया था। वो एकदम से उसे हाथों से झटक कर नीचे फेंक देती है, लेकिन तब तक उसके अपने हाथ सुनहरी रंग के हो चुके होते हैं। शहरजाद खौफ भरी नजरों से अपने हाथों को देखती है। वो सुनहरी रंग आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर फैलने लगता है। शहरजाद दीवानों की तरह उस रंग को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेसुध होता है। अपनी कोशिश में नाकामी पर वो चिल्ला उठती है और इसी अवस्था में उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि वो तो अपने घर पर अपनी गर्म रज़ाई के अंदर आराम से लेटी हुई है, लेकिन इस ख्वाब के असर की वजह से उसके माथे पर पसीने के कतरे मौजूद थे। इस ख्वाब ने उसके जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए थे। शहजाद की छठी हिस्स उसे इस बार किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन वो क्या था कि उसे इस बात की समझ ही नहीं आई, और जब तक समझ लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहाड़ों पर रहने वाली खूबसूरत लड़की, वो बर्फ जैसी रंगत की हामिल लड़की जिसकी सब्ज आंखों में एक मासूमियत आबाद थी, वो ऊंचे पहाड़ों की बासी थी। वो उन पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। वो घंटों इन पहाड़ों पर चढ़ते नहीं थकती थी। आज भी वो इन पहाड़ों की सैर को निकली हुई थी। उसे ये सारे पहाड़ अपने घर जैसे लगते थे, जहाँ पे वो जब दिल चाहता उनकी गोद में पनाह ले लेती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसका इश्क थे। वो अक्सर यहाँ पर चलती फिरती नजर आती। लोग उसके इश्क से वाकिफ थे। यहाँ पर जितने भी सयाह आते वो दीवानों की तरह उन्हें अपनी बस्ती की सैर करवाती। इस इलाके में कुदरती तौर पर बहुत हुस्न था। बहुत हसीन और खूबसूरत औरतें थीं। लेकिन शहरजाद की तो बात ही कुछ और थी। वो जहाँ से गुजरती एक बार लोग मुड़कर ज़रूर देखते। वहाँ के लोग तो उसकी खूबसूरती के आदी हो चुके थे, लेकिन जब भी कोई सयाह आता वो शहरजाद के साथ तस्वीर ज़रूर बनवाता। वो इतनी ही हसीन और ख़ूबसूरत थी, और जितनी हसीन और ख़ूबसूरत वो थी इतनी ही मासूम भी थी। उसे ज़माने की चालाकी और होशियारी का कुछ पता नहीं था। उसका इश्क ये पहाड़ थे, उसकी मोहब्बत उसके माँ बाप थे, और उसकी जिम्मेदारी एक छोटा भाई था। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं था। उसका काम बकरियां पालना था। शहरजाद का बाप लकड़ियां काट काट कर बेचता था और शहरजाद बकरियां पालती थी। वो अक्सर बकरियों को लेकर बस्ती की सैर को निकल जाती। इसी बस्ती में आगे हुए सब्जे से खाना खिलाती और फिर घंटों घूम फिर कर वापस जाकर उन्हें घर के बाहर बांध देती। शहरजाद को ये बकरियां भी बहुत अजीज थीं। उसे अपनी बस्ती के एक एक कोने से इश्क था। अभी भी शहरजाद ने बकरियां बाहर लाकर बांध दी और बाहर लगे एक नल से हाथ मुंह धोकर अंदर माँ के पास चली आई। आज किचन से बड़ी खुशबुएं उठ रही थी। माँ ने कुछ खास बनाया था। शहरजाद की भूख एकदम चमक उठी। वो सीधी किचन की तरफ ही चली गई। माँ को सलाम किया और फटाफट देगची का ढक्कन उठाकर देखने लगी, लेकिन माँ ने उसे टोक दिया और मना कर दिया कि अभी देगची का ढक्कन मत उठाए। शहरजाद मुंह बसोड़कर पीछे हट गई और फ्रिज खोलकर एक ताज़ा सेब निकाला और इसी तरह दांतों से कुतर कर खाने लगी। माँ ने हमेशा की तरह उसे मना किया और कहा कि ऐसे सेब नहीं खाते। कितनी बार मैंने मना किया है। माँ के टोकने पर शहरजाद कांधे उचकाकर कहती है, ठीक है माँ। लेकिन माँ को पता होता है कि वो इस बात पर कभी अमल नहीं करेगी और वही करेगी जो उसकी मर्जी है। कहाँ से आ रही हो? माँ ने काम करते हुए मसरूफ़ अंदाज में शहरजाद से पूछा तो वो कहने लगी, बस यूं ही वादी की सैर को निकली थी और साथ बकरियों को भी ले गई थी। अब उन्हें अच्छी तरह थका कर वापस लेकर आई हूँ। शहरजाद ने शरारत से कहा तो माँ भी हंसी और शहरजाद से कहने लगी, जब तक बाबा आते हैं तब तक चाय बना लो, फिर मिलकर चाय पीते हैं। माँ के हुक्म की तकमील में शहरजाद ने फौरन चाय का पानी चढ़ा दिया। कुछ ही देर में बाबा भी आ गए। तब तक चाय बन चुकी थी। इन सब ने मिलकर चाय पी और इधर उधर की बातों में एक अच्छा वक्त गुजरा कि अचानक बाबा को याद आए। वो कहने लगे कि आज रात शायद कुछ मेहमान आए और वो हमारे मेहमान खाने में क़याम करेंगे। वो यहाँ पर सयाह हैं और 2-3 दिन ही रुकेंगे, तो उनके लिए कमरा वगैरह सेट कर देना। शहरजाद ने जी अच्छा कहकर सर झुका दिया।
یہ یہاں پر معمول تھا، یہاں پر اکثر مہمان آتے رہتے تھے اور شہرزاد کے گھر میں 2 کمرے خاص طور پر مہمانوں کے لیے مخصوص تھے، جنہیں وہ تھوڑے سے معاوضے کے عوض سیاح کو رہنے کے لیے دیتے تھے۔ وہ کمرے گھر سے تھوڑا الگ بنے ہوئے تھے، لیکن صاف ستھرے اور اچھی حالت میں تھے۔ جن مہمانوں کو گھر کا ماحول پسند تھا وہ ان کے کمروں کو لینا پسند کرتے تھے، اسی لیے ان کمروں کی صفائی ستھرائی اور ان کی ڈیکوریشن پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ مقامی علاقے کے حساب سے اس کمرے کی سجاوٹ کی جاتی تھی تاکہ سیاحوں کو ہر چیز اچھی لگے۔ ابھی بھی شہرزاد فوراً اٹھ کر گئی اور جا کر کمروں کو اچھی طرح چیک کیا۔ جس چیز کی کمی تھی وہ لا کر وہاں پر رکھی، صفائی کی ڈسٹنگ کر کے باہر آ گئی۔ بابا کو اطلاع کر دی کہ بابا کمرے تیار ہیں۔ بابا بھی شہرزاد کو کہہ کر مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ وہ مہمانوں کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتی ہے، اسی لیے بابا اس کو ہی مہمانوں کے ساتھ علاقے کی سیر کے لیے بھیجتے تھے۔ کمروں کی صفائی کے بعد شہرزاد نے خود بھی فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر لیے اور مہمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آ گئے۔ وہ میاں بیوی 2 بچے تھے۔ ان کے بچے ماشاءاللہ بہت پیارے تھے۔ میاں بیوی بھی کافی ہنسمکھ اور ملنسار تھے۔ شہرزاد کو یہ چھوٹی سی فیملی بہت اچھی لگی اور بچوں کے ساتھ تو اس کی خاص دوستی ہو گئی تھی۔ شہرزاد نے انہیں کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے لگی۔ ماں نے تو پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ شہرزاد نے ساتھ پلاؤ بھی بنا لیا تاکہ پہلے دن مہمانوں کو اچھا کھانا ملے اور وہ ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا شہرزاد کو سب کچھ تیار کرنے میں، اور پھر اس نے جا کر مہمانوں کو بلا لیا اور سب نے ایک ہی جگہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہیں کے باسی ہوں، اور شہرزاد کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان کو پہلے سے جانتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے ہی خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ دوسرے مقامی لوگوں کی طرح شہرزاد کی فیملی بھی بہت مہمان نواز تھی۔ مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کرتے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آدھی رات بیت گئی۔ شہرزاد نے کھانے کے فوراً بعد قہوہ بنا لیا اور باتوں کے دوران وہ ڈرائی فروٹ کی پلیٹ بھی پاس رکھ چکی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ڈرائی فروٹ کے ساتھ لطف اندوز ہوتے وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ اچانک مہمانوں میں سے ایک خاتون جس کا نام عائشہ تھا شہرزاد سے عائشہ آپ ہی کہنے لگی تھی۔ اس کو خیال آیا اور اس نے اپنے شوہر اور بچوں کو اشارہ کیا کہ اب بہت وقت ہو چکا ہے، چل کر سوتے ہیں، تو وہ بھی معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہرزاد انہیں کمرے تک چھوڑ گئی اور واپس آ کر لاؤنج کی چیزیں سمیٹ کر وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ آج اسے معمول سے کچھ زیادہ تھکن ہو گئی تھی، کیونکہ ایک تو شام کو کافی دیر بستی میں گھومتی رہی اور پھر اچانک مہمانوں کا آنا اور کام کا ایک دم بڑھ جانا اسے تھکاوٹ کا شکار کر گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تو چند ہی منٹوں میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہرزاد کو پھر اسی خواب نے ستایا۔ وہ نیند میں ہی تھوڑی بے چین ہو گئی تھی اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ نہ سمجھی اور ارد گرد دیکھتی رہی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس خواب نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ تیسری چوتھی بار تھا جب یہ خواب اس کو نظر آیا اور وہ بے چین ہو کر اٹھ جاتی تھی، اور پھر دوبارہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں لگتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور پھر دوبارہ نہ لگ سکی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو ماں نے اس کی شکل دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے شہرزاد، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ تمہارا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ شہرزاد سستی سے کونے میں پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور سر پیچھے لگا لیا۔ ماں سے کہنے لگی، ماں آج بس نیند نہیں آئی، ساری رات بے چینی میں گزری ہے، جس کی وجہ سے طبیعت تھوڑی ایسی ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا، تھکاوٹ بھی تو بہت ہو گئی تھی، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ ماں کی بات سن کر شہرزاد نے سر ہلا دیا۔ اس نے ماں کو ابھی تک اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں پریشان ہو، کیونکہ شہرزاد اور اس کے بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر اس کے ماں باپ اس طرح تڑپ اٹھتے تھے، اسی لیے وہ اپنی طرف سے انہیں کم ہی پریشانی دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنی تکلیف کو اندر ہی چھپا لیا اور سستی سے وہاں پڑی رہی۔ پھر ماں نے ہی کچھ دیر بعد اسے کہا کہ اٹھ جاؤ، فریش ہو جاؤ، مہمان بھی اٹھتے ہی ہوں گے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وادی کی سیر کو نکلنا ہے۔ شہرزاد کے ذہن سے تو مہمانوں کے بارے میں بالکل نکل ہی چکا تھا۔ ماں کی بات سن کر وہ ایک دم ایسے اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ جلدی سے اٹھ کر وہ غسل خانے کی طرف دوڑی۔
नहा कर फ्रेश होकर आई तो अब तबीयत का बोझलपन कम हो चुका था। उसने आकर अपने लिए चाय रखी और 2 अंडे उबालने के लिए रखे। वो सुबह बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करती थी और फिर 10 बजे वो डट कर खाना खाती थी और फिर रात को हल्का फुल्का सा कुछ खा लेती थी। अभी भी उसने अंडे उबाले और चाय का कप बना लिया। इतनी देर में मेहमान भी उठकर आ चुके थे। उनको उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देने के बाद शहरजाद अपनी बकरियों को देखने के लिए चली गई, क्योंकि उसे पता था कि अब सारा दिन बस्ती में गुजर जाएगा। तो इसीलिए उसने अपनी बकरियों और मुर्गियों के लिए खाने का इंतज़ाम करके रखा और वापस घर में आ गई। मेहमानों ने नाश्ता कर लिया था। उसने तैयार होने के लिए कहा और ख़ुद बर्तन वगैरह समेटने लगी। जब तक मेहमान तैयार हुए तब तक शहरजाद ने किचन समेट लिया। माँ को बताकर वो उनके साथ ही बाहर निकल आई और फिर सबसे पहले उन्हें अपने इलाके की मखसूस और सबसे मशहूर खूबसूरत जगह, जो कि यहाँ का मकामी पहाड़ था जिसको लोग दूर दूर से फतह करने के लिए आते थे, शहरजाद उनको लेकर उसी तरफ चल दी। ये अपनी नौइयत का मुख्तलिफ और मुनफरिद पहाड़ था। यहाँ पर अक्सर कैंप लगाया करते थे और लोग इसे सर करने के लिए आते थे। मकामी लोग तो ये पहाड़ ख़ास ऊंचाई तक बग़ैर किसी कोशिश के चढ़ जाते थे, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिस थी। लेकिन जो बाहर के आने वाले सयाह थे उन्हें ख़ास तरबियत और निगरानी की ज़रूरत होती थी। इसीलिए शहरजाद ने उन्हें पहाड़ चढ़ने से मना कर दिया और वो सब बेस कैंप में बैठ गए। लेकिन बच्चे ज़िद करने लगे थे कि हमें ऊपर भी जाना है। शहरजाद ने बहुत मना किया लेकिन वो लोग पास नहीं आए। तो शहरजाद वहाँ की तरबियत याफ्ता अमले के साथ लेकर उन्हें पहाड़ पर ले आई। वो लोग अभी थोड़ा ऊपर ही गए थे कि कुछ 50 मीटर तक। तो शहरजाद ने मना कर दिया कि अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आगे बच्चों के लिए ख़तरा हो सकता है। बच्चे वहीं पर एक जगह पर टिक गए और इर्द गिर्द की खूबसूरती देखकर खुशी से चीखने चिल्लाने लगे। शहरजाद उनकी खुशी देखकर खुश हो रही थी कि इतने में उसकी नज़र सुनहरी सी चीज़ पर पड़ी। शहरजाद ने हैरानी से उसे देखा और एकदम उसके जहन में झमाका सा हुआ और उसे अपना ख्वाब याद आ गया। शहरजाद खौफज़दा सी हो गई। वो यकटिक उस चीज़ की तरफ देखती जा रही थी। वो एक गठरी सी बनी हुई थी जिसे कपड़े की गठरी बांध कर फेंकी गई हो, लेकिन उसका सुनहरा रंग मुनफरिद सा था। शहरजाद यकटिक उसे देखती गई कि इतने में आयशा आपी ने उसे मुखातिब किया और नीचे उतरने के लिए कहा। शहरजाद खोई खोई सी नीचे उतरी और अब उनकी अगली मंजिल बस्ती का ग्रैंड बाजार था। लेकिन अब शहरजाद का जहन उलझ गया। उसे लग रहा था कि उसे ज़रूर ख्वाब में कोई इशारा मिल रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रही। लेकिन आज जब उसने वो गठरी सी देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस ख्वाब में उसे नज़र आई थी, तो वो परेशान सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे, किससे ये बात करे, क्योंकि उसकी तो बस्ती में कोई सहेली भी नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसके साथ इतना दोस्ताना रवैया रखा था कि वो अपनी हर बात उनके साथ शेयर करती थी, इसीलिए कभी उसे दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब ये बात ऐसी थी कि वो उनके साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी। आयशा आपी ने 2-3 दफ़ा उसे टोका भी, उसकी गायब दिमागी की वजह से पूछी, लेकिन शहरजाद ने हंसकर डाल दिया और फिर कुछ देर बाद ही कोशिश करके वो खुद को इस माहौल में वापस ले आई। बाजार से होते हुए वहाँ से शहरजाद ने उन सबको मकामी खाना खिलाया और मकामी शॉलें और टोपियाँ गिफ्ट लेकर दी। मेहमान बहुत खुश हुए। बच्चों के लिए कुछ तोहफे तोहफ़े लेकर दिए। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। शहरजाद ने वापस आने के लिए कहा ताकि कुछ देर आराम कर सकें। शाम को दोबारा ताज़ा दम होकर निकलेंगे। मेहमान भी अब बहुत थक चुके थे, तो शहरजाद के साथ वापस घर की तरफ चले आए। वो लोग अपने कमरे में चले गए तो शहरजाद किचन में आकर चाय का पानी रखने लगी, क्योंकि खाना तो उन्होंने बाजार से ही खा लिया था, लेकिन चाय की तलब बाकी थी। माँ को सारे दिन का अहवाल सुनाया, लेकिन उस सुनहरी चीज़ वाली बात को छुपा गई। मेहमानों को चाय देकर वो अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और चाय पीने लगी। वो उस ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि आखिर ऐसा इस ख्वाब में क्या है जो वो इतने तसलसल से उसे देख रही है और किस चीज़ का इशारा है जो उसे ख्वाब में मिल रहा है। लेकिन उसके हाथ में कोई भी सिरा नहीं आ रहा था। आखिर उसने उलझकर इस बात को सोचना ही छोड़ दिया और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद ही उसकी आंख लग गई। शाम को जब वो उठी तो ताज़ा दम थी। मेहमान भी उसका इंतज़ार कर रहे थे और बैठे थे। वो मेहमानों से माज़रत करती उन्हें साथ लेकर बस्ती की तरफ निकल खड़ी हुई। अब उनका इरादा झील किनारे जाने का था और वहाँ पर कश्ती रानी की सैर का था।
مہمان اور بچے بہت پرجوش تھے کیونکہ یہ جھیل علاقے کی بہت خوبصورت مقامات میں شمار ہوتی تھی اور اس کا نیلگوں مائل سبز پانی ایک منفرد تاثر دیتا تھا۔ شہرزاد کو چونکہ پانی سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ تو کشتی میں نہیں بیٹھی، وہیں جھیل کے کنارے ایک طرف بیٹھ گئی اور مہمان کشتی میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کرنے لگے۔ شہرزاد کو بھی وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ آ کر کوئی بیٹھا۔ اسے گردن گھما کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی جوان تھا۔ شہرزاد تھوڑا سا کھسک کر پرے ہو گئی۔ اسے بہت برا لگا کہ کیسے ایک اجنبی منہ اٹھا کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اجنبی پہلے تو سامنے جھیل کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک دم شہرزاد کی طرف رخ موڑ کر کہنے لگا کہ کیا آپ سیاحوں کو گائیڈ کرتی ہیں؟ اس کے سوال پر شہرزاد نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے بھی گائیڈ کر دیں گی پلیز؟ اس نے اتنی ریکویسٹ بھرے انداز میں کہا کہ شہرزاد کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ وہ تو جیسے خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں آج ہی یہاں پر آیا ہوں اور اس علاقے کی خوبصورتی میں کھو کر رہ گیا ہوں۔ ابھی میں نے ہوٹل کا کمرہ بھی نہیں لیا۔ کیا آپ مجھے کسی ہوٹل کے کمرے کے بارے میں گائیڈ کر سکتی ہیں جس کا کرایہ بھی مناسب ہو اور کھانا بھی اچھا ہو؟ اس کی بات سن کر شہرزاد نے اسے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں، جتنا دن آپ وہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ شہرزاد کی بات سن کر وہ تو جیسے خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، میرا سامان میرے پاس ہی ہے۔ شہرزاد نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ اتنی دیر میں مہمان بھی کشتی کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ شہرزاد اس اجنبی جس کا نام وجدان تھا اور اس کے ساتھ ان کا تعارف کرواتی ہے تو وہ لوگ اس سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ سب کو لے کر گھر واپس چلی آتی ہے۔ بابا کو نئے مہمان کے بارے میں بتاتی ہے۔ بابا بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب مہمانوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں وجدان کو جگہ مل گئی۔ شہرزاد نے سب کے لیے کھانا تیار کیا اور رات کو مل کر سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب کی فرمائش پر باہر لکڑیاں جلا کر آگ کا اہتمام کیا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر سب قہوے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ باتوں کے دوران شہرزاد کی نظر وجدان کے چہرے پر پڑتی ہے تو اسے وجدان کے چہرے میں وہی سنہری گٹری نظر آتی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی ہوتی ہے۔ شہرزاد ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ اپنی آنکھیں وجدان کے چہرے پر مرکوز کر دیتی ہے۔ کچھ لمحے اس طرح گزرتے ہیں کہ عائشہ آپی کی آوازوں سے ہوش کی دنیا میں واپس لے آتی ہے۔ وہ ایک دم چونک کر مڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سب خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اب شہرزاد کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور اس کا مقابلہ اپنے خواب سے کرتی ہے، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وجدان کا اس کے خواب سے کیا تعلق ہے۔ وجدان سے تو وہ آج ہی ملی تھی، زندگی میں پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا، پھر وجدان کا اس سنہری گٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد عائشہ اپنی انتاکچری شروع کر دیتی ہے تو وہ بھی جیسے ان سب کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن سے وجدان والا معاملہ مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ رات چونکہ سب دیر سے سوتے ہیں تو صبح آنکھ بھی دیر سے کھلتی ہے۔ شہرزاد جب سو کر اٹھتی ہے تو اس وقت صرف امی اور بابا ہی اٹھے ہوتے ہیں، مہمان ابھی سوئے ہوتے ہیں۔ شہرزاد اٹھ کر اپنے لیے چائے بنا کر انہی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ امی نے اون سلائیوں کے اوپر ایک سویٹر شروع کیا ہوتا ہے۔ امی اس کے خانوں کی گنتی میں کھوئی ہوتی ہیں اور ابو روزانہ کی طرح خبلیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں شہرزاد کا دھیان پھر وجدان کی طرف چلا گیا۔ انہی سوچوں میں اس کے چہرے پر کچھ اتار چڑھاؤ آتے رہے تو اچانک بابا نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ شہرو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ بابا کبھی کبھی لاڈ سے اسے شہرو پکارتے تھے تو شہرزاد کہتی ہے نہیں بابا، میں پریشان نہیں ہوں، بس ایک الجھن کا شکار ہوں۔ بابا شہرزاد کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا الجھن ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ شہرزاد بابا کو رات والے واقعے کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی اپنے خواب کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے۔ بابا اس کا خواب سن کر تھوڑا سوچ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنہرا رنگ تو خوش بختی ہوتا ہے، یقیناً تمہاری زندگی میں کوئی ایسا بدلاؤ آنے والا ہے جس سے تمہاری پوری زندگی متاثر ہوگی۔ اب وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، بس تم اللہ سے خیر کی دعا مانگو۔ بابا اسے سمجھاتے ہیں لیکن وہ الجھ کر بابا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، پھر ان سب کا وجدان سے کیا تعلق، جبکہ میں تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی، اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تو بابا کہتے ہیں ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ جس شخص سے کبھی نہ ملے ہوں، ملنے پر ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم اسے پہلے سے بھی کبھی ملے ہوں۔ ہو سکتا ہے تم اس وقت اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہی ہو اور تمہیں وجدان میں وہی چیز نظر آ گئی ہو، اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
بابا نے اس کی ہر طرح سے تسلی کروا دی تو وہ بھی کچھ مطمئن ہو گئی۔ اتنی دیر میں مہمان بھی اٹھ گئے تو شہرزاد ان کے ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وجدان نے جو شہرزاد کو یوں جاتے دیکھا تو اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شہرزاد نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا کیونکہ آج پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور انہیں آج دوسرے گاؤں میں ایک جھیل کا نظارہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ ناشتہ بنا کر اس نے جلدی جلدی ٹیبل پر لگا دیا اور ان سب کو آنے کے لیے کہا۔ وجدان کی نظریں اب بھی شہرزاد کے اوپر تھیں اور شہرزاد نے یہ بات بخوبی محسوس کر لی تھی، لیکن اسے اس کی آنکھوں سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وجدان اسے دیکھ رہا تھا۔ شہرزاد کے لیے بھی یہ کیفیت نئی تھی۔ وجدان بہت خوبصورت اور جوان مرد تھا۔ وہ کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا، اسی لیے شہرزاد کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو ابھی تک اس کی کوئی منگنی ہوئی تھی اور نہ ہی کہیں کوئی بات طے ہوئی تھی، اور اگر وجدان جیسا ہمسفر اسے مل جاتا تو یہ اس کی خوش بختی ہوگی۔ شہرزاد پراٹھے کی پلیٹ وجدان کی طرف بڑھاتی ہے تو وجدان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شہرزاد کو پھر وہی سنہرا پن نظر آتا ہے جو اسے خواب میں نظر آیا تھا۔ شہرزاد ایک دم اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے اور تھوڑا جھجک کر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وجدان اس کا یوں پیچھے ہونا محسوس کر لیتا ہے، لیکن وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شہرزاد کو نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم نیچے گر جاتی ہے۔ امی بابا سب ایک دم چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہرزاد بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ بابا امی مل کر اسے اٹھا کر سامنے صوفے پر لٹاتے ہیں۔ امی اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگتی ہیں اور بابا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی شہرزاد کو ہوش آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں امی کی جان سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ شہرزاد تھوڑا اٹھ بیٹھتی ہے اور بابا سے پوچھتی ہے، بابا مجھے کیا ہوا تھا؟ بابا نے بتایا کہ تمہارا بی پی شاید لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو کر رہ گئی ہو۔ تم آج ایسا کرو کہ گھر پر آرام کرو، مہمانوں کو میں گھمانے لے جاتا ہوں۔ شہرزاد بابا کی بات پر سر ہلا دیتی ہے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ان سب کے جانے کی آواز آتی ہے تو وہ اٹھ کر باہر امی کے پاس ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ امی اسے کہتی ہیں کہ جا کر کمرے میں آرام کرو، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتی ہے۔ اچانک شہرزاد کو سامنے دیوار پر ایک پینٹنگ نظر آتی ہے تو وہ ماں سے کہتی ہے کہ ماں، یہ سنہری پینٹنگ آپ نے یہاں پر کب لگائی؟ ماں اس کی بات پر حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے کہ یہ سنہری پینٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہی پینٹنگ ہے جو تم نے دھاگے سے بنائی تھی۔ ماں نے بتایا تو وہ حیرانی سے دوبارہ پینٹنگ کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اسے تو ابھی بھی اس میں سنہری رنگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو 2-3 دفعہ چپک کر بھی دیکھا، لیکن اب بھی اسے سنہری رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اپنی کیفیت سے وہ شدید پریشان ہو گئی، تاہم ماں کے اوپر اس نے یہ ظاہر نہیں کیا اور خاموش ہو کر چائے پینے لگی۔ آج کا سارا دن اس کا اسی طرح سے اداسی اور پریشانی کی کیفیت میں گزرا، کیونکہ وہ سب گھر پر نہیں تھے تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ختم کیا، امی کے ساتھ کھانا تیار کیا اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ ماں اور وہ دونوں باہری صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ ہنستے مسکراتے پرجوش انداز میں واپس چلے آئے۔ آج عائشہ اپنی لوگوں نے یہاں سے چلے جانا تھا، لیکن وجدان ابھی ادھر ہی تھا۔ اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے دن یہاں پر رکتا ہے۔ عائشہ اپنی لوگوں کو چائے وغیرہ دے کر وہ ماں کے ساتھ کچن میں چلی آئی تاکہ جلد ہی کھانا لگا دے اور وہ لوگ کھانا کھا کر وقت سے روانہ ہو سکیں۔ کھانے کے بعد شہرزاد نے ان کو وہ تحفے دیے جس نے بازار سے اس دن ان کے لیے خریدے تھے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، شہرزاد کی محبت، خلوص اور مہمان نوازی کا دلی طور پر شکریہ ادا کر رہے تھے، اور جلدی دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہرزاد تھوڑی اداس سی ہو گئی تھی، لیکن پھر اندر بابا کے پاس چلی آئی۔ بابا کے پاس وجدان بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وجدان نے اسے دور تک کمرے میں جاتے دیکھا۔ شہرزاد آج بہت تھک گئی تھی، ایک تو صبح اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اور کچھ بے چینی کی وجہ سے اس کے جسم میں عجیب سی تھکاوٹ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے کمرے میں ہر طرف سنہری رنگ نظر آنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بار بار جھپکنے لگی، لیکن وہ سنہرے رنگ غائب نہیں ہو رہے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک جگہ پر وہ رنگ اکٹھا ہوتا گیا۔ شہرزاد حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اکٹھا ہوتا گیا وہ ایک بڑے سے ناگ کی شکل اختیار کر گیا۔ شہرزاد نے ایک دم بلند چیخ ماری اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ناگ اپنا پن پھیلائے کھڑا تھا اور شہرزاد کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔
شہرزاد کا تو جیسے حلق خشک ہو گیا۔ اس کی چیخ سن کر امی اور بابا دوڑے دوڑے اس کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اس کو جو یوں خوفزدہ انداز میں بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ کیا بات ہے؟ امی نے اس سے پوچھا تو اس نے انگلی سے ناک کی طرف اشارہ کر دیا۔ ماں نے جو اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا تو اسے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماں نے حیرت سے کہا، بیٹا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں۔ شہرزاد نے حیرانی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا کہ شاید ماں جھوٹ بول رہی ہے، لیکن نہیں، ماں تو سچ بول رہی تھی۔ وہ ناک صرف شہرزاد کو ہی نظر آ رہا تھا، وہاں پر موجود اور کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے شہرزاد کی حالت دیکھی تو شہرزاد کی خوف سے پھیلی آنکھیں اور خشک ہوتے ہونٹ اس کی بات کی گواہی دے رہے تھے۔ ماں نے شہرزاد کو اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ شہرزاد اب بھی اس ناک کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب ایک کونے میں موجود تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ وہ اسی طرح اپنا پن پھیلائے کھڑا تھا۔ ماں کے ساتھ لگے لگے شہرزاد نہ جانے کب سو گئی۔ ماں نے اس کو احتیاط سے لٹا دیا اور کمرے سے باہر چلی آئی، لیکن دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ باہر آ کر ماں نے بابا سے کہا کہ یہ شہرزاد کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ کیوں اتنی خوف زدہ ہے؟ ماں نے پریشانی بھرے لہجے میں بابا سے پوچھا تو بابا کہنے لگے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ شہرزاد کو کیا ہوا ہے۔ اس نے تو کبھی بھی ایسے نہیں کیا، نہ ہی وہ کبھی اتنی خوف زدہ ہوئی ہے۔ پھر اسے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت پریشان تھے، لیکن اس مسئلے کا بھی انہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے رات بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی وجدان اپنا بیگ اٹھا کر چلا آیا۔ وہ جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ بابا نے اس کو ناشتے کے لیے روکنا چاہا، لیکن وہ رکا نہیں اور کہنے لگا، ایک بہت ضروری کام نکل آیا ہے جس کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ بھی اس کا ارادہ یہاں پر کچھ رکنے کا تھا۔ آخری وقت میں وہ شہرزاد کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اسے شہرزاد نظر نہیں آئی۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ شہرزاد جب سو کر اٹھی تو شدید بخار میں مبتلا تھی۔ ماں کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے زبردستی ناشتہ کروایا، لیکن شہرزاد نے 2 نوالے لینے کے بعد ہی چھوڑ دیا۔ ماں شہرزاد کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن شہرزاد بالکل خاموش اور گمسم بیٹھی رہی، جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ ماں خود ہی بول بول کر چپ کر گئی، لیکن وہ اب شہرزاد کی طرف سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ شہرزاد کا دھیان اپنے کمرے میں ہی لگا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے کی طرف دیکھتی اور پھر سیدھی ہو کر دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھ جاتی۔ ماں کو اندازہ تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ بابا تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ ماں نے شہرزاد سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن وہ نہیں مانی اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماں نے بہت منتیں کیں، لیکن شہرزاد وہاں سے اٹھی ہی نہیں۔ پھر دوپہر کے وقت وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ ماں کو اس کی کیفیت بہت پریشان کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت ابھی گرمی تھی۔ شہرزاد کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ شہرزاد کا رویہ ماں کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے بابا کو فون کیا اور شہرزاد کی کیفیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کسی ڈاکٹر سے وقت لیں تو ہم شہرزاد کو چیک کروا لیتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ میں شام کو گھر آ کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ ماں بھی بابا سے بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اسے شہرزاد کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فون وہیں پر چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا شہرزاد انہیں کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ماں نے پریشانی سے سارے کمرے میں نظریں گھمائیں، لیکن شہرزاد انہیں کہیں نظر نہ آئی کہ اچانک انہیں بیڈ کے نیچے شہرزاد کا دوپٹہ دکھائی دیا۔ ماں نے نیچے جھک کر دیکھا تو شہرزاد بیڈ کے نیچے خوف زدہ انداز میں گھسی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ شہرزاد کو اس طرح دیکھ کر ماں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ماں نے شہرزاد سے پوچھا، کیا ہوا شہرزاد؟ تم کیوں بیڈ کے نیچے گھسی ہوئی ہو؟ کیا بات ہے؟ باہر آؤ، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اس نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہیں پر اسی طرح گھسی رہی۔ ماں نے اس سے بہت کہا کہ باہر نکل آؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر کار ماں بھی بے بسی بھرے انداز میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بابا بھی چلے آئے، کیونکہ انہوں نے فون پر شہرزاد کے چیخنے کی آواز سن لی تھی۔ بابا نے ماں سے شہرزاد کا پوچھا تو ماں نے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ بابا حیرت سے بیڈ کے نیچے دیکھنے لگے تو شہرزاد وہاں پر گھسی بیٹھی تھی۔ بابا نے جب اسے آواز دی تو اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا
اور بابا کے کہنے پر باہر نکل آئی، لیکن وہ خوفزدہ نظروں سے اس کونے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ بابا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو انہیں تو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بابا نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کسے دیکھ رہی ہو؟ تو شہرزاد نے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں بابا، وہاں پر اتنا بڑا ناگ بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے ڈس لے گا۔ یہ دیکھیں نا، اس نے میرے کمرے کا کیا حال کر دیا ہے، ہر طرف میرے کمرے کا رنگ سنہرا کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، کمرے کی دیواریں، یہ میرا بیڈ، میرا بستر، سب کچھ سنہرا ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، میرا جسم تک سنہرا ہو گیا ہے۔ بابا کو وہ پاگلوں کی طرح لگ رہی تھی، اور بابا حیرانی سے کمرے کے چاروں طرف دیکھ کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ کمرہ تو بالکل پہلے جیسا تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نیا نہیں ہوا تھا، جیسا شہرزاد کہہ رہی تھی۔ بابا اس کی ذہنی کیفیت سمجھ رہے تھے، اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے باہر اپنے ساتھ لے آئے۔ ماں سے کہا کہ اس کو کچھ کھانے کو دو، میں ابھی آتا ہوں۔ بابا گھر سے باہر چلے گئے۔ ماں نے شہرزاد کو زبردستی چائے کا کپ اور ساتھ 2 رس کھلائے، جن کو وہ منہ بھی نہیں لگا رہی تھی، لیکن ماں نے زبردستی اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پھر دوا دے دی۔ دوا کے اثر سے شہرزاد تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی۔ اتنے میں بابا بھی واپس آ چکے تھے۔ ماں نے آہستہ سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ شہرزاد کی حالت تو دیکھے، میری بچی کا رنگ نچڑ کر رہ گیا ہے، اور خوف کے مارے نہ وہ ٹھیک سے سو پا رہی ہے، نہ ہی کچھ کھاتی پیتی ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ میرا تو خود دل شہرزاد کو دیکھ کر کٹ رہا ہے، اس کی کیفیت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں دراصل اسلامک سینٹر گیا تھا۔ بابا نے کہا تو ماں پوچھنے لگی، اسلامک سینٹر کیوں؟ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ تو بابا کہنے لگے، شہرزاد کے مسئلے میں ہمیں صرف وہاں سے ہی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ شہرزاد کا مسئلہ روحانی ہے۔ شہرزاد کے اوپر کوئی سایہ ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، جو صرف اسی کو نظر آتا ہے، اسی لیے وہ ایسی ہو رہی ہے۔ میں نے وہاں پر ایک اسکالر سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شہرزاد کو ان کے پاس لے کر آیا جائے، تو اس کو دیکھ کر ہی کوئی علاج تجویز کریں گے۔ اب میں کل شہرزاد کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا کی بات سن کر ماں رونے لگی، کیونکہ بہرحال نظر تو ماں کو بھی آ رہا تھا کہ شہرزاد کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہی اپنی جوان بیٹی، اس کی شادی کا خوف اور لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے مسائل میں لگ کر ماں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ دوا کھا کر شہرزاد کچھ وقت سوئی رہی، اور جب سو کر اٹھی تو کافی حد تک بہتر لگ رہی تھی۔ ماں نے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا تاکہ وہ آرام سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، لیکن جیسے ہی شہرزاد کھانا کھانے لگی، اس کے حلق سے نوالہ نہ اترا، اسے بار بار قے آنے لگی۔ 2-3 بار قے کرنے کے بعد شہرزاد نے کھانا پیچھے کر دیا اور نڈال سی لیٹ گئی۔ ماں تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد شہرزاد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ ماں کو لگا کہ اب طبیعت بہتر ہے، اسی لیے آرام کر رہی ہے۔ اس نے بھی اسے دوبارہ آواز نہیں دی، لیکن قریب آدھی رات کا وقت تھا جب شہرزاد کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ شہرزاد کسی مرد کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، اور وہ مرد بھی اس کی باتوں کا ہنس ہنس کر جواب دے رہا تھا۔ ماں اور بابا بھی شہرزاد کی وجہ سے ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے، تاکہ اسے کسی بھی وقت ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد کر سکیں۔ ان کی باتوں کی آوازیں سن کر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھے، لیکن بابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے شہرزاد کے۔ انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ بابا نے کہا کہ شہرزاد بیٹا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تمہاری آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ تو شہرزاد کہنے لگی، بابا میں وجدان سے باتیں کر رہی ہوں، یہ دیکھیں سامنے ہی تو بیٹھا ہے۔ شہرزاد کا کہنا تھا کہ ماں اور بابا کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ان دونوں کو وجدان نظر نہیں آیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان سامنے بیٹھا ہے۔ بابا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، شہرو بیٹا، مجھے تو وجدان نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ تو شہرزاد نے اپنے بیڈ کے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بابا یہ دیکھیں نا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور بابا کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا، وہ والی کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ خاموش ہو رہے تھے اور ماں کو لے کر باہر کی طرف آ گئے۔ شہرزاد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اب اسے وجدان بھی نظر آنے لگ گیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں نے روتے ہوئے بابا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب میں کل ادھر شہرزاد کو لے کر جاؤں گا،
تو پھر بھی معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ دونوں کو رات بہت بے چین کٹی، دونوں ساری رات سو نہیں سکے۔ صبح ہوتے ہی بابا اسے لے کر اسلامک سینٹر چلے گئے اور وہاں پر جا کر اسے اسکالر سے ملے جس کے ساتھ بات کر کے گئے تھے۔ بابا نے اسے رات والے واقعے کے بارے میں بھی بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ وجدان کون ہے جو شہرزاد کو نظر آیا؟ تو بابا نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہمارے گھر پر ایک سیاح آیا تھا، وہ 2 سے 3 دن رکا، جس کے بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن رات وہ شہرزاد کو اپنے کمرے میں نظر آیا اور شہرزاد اس سے باتیں کر رہی تھی۔ بابا کی بات سن کر وہ اسکالر کسی سوچ میں پڑ گئے اور کچھ پڑھائی کر کے شہرزاد کے اوپر پھونکا، جس سے شہرزاد کا رنگ ایک دم سنہری ہو گیا اور اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پیر سب سنہری ہو گئے۔ بابا حیرت سے شہرزاد کی طرف دیکھنے لگے اور خوف بھری نظریں اسکالر پر تھیں، اور اسکالر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان مت ہو، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسکالر نے پھر کچھ پڑھ کر بابا کے سامنے شہرزاد پر پھونکا تو شہرزاد کی آنکھوں میں جیسے آگ بھڑکنے لگی۔ وہ گھومنے کے انداز میں اس اسکالر کو دیکھنے لگی کہ اچانک اسکالر نے ان سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں اس بچی کو پریشان کیا ہوا ہے؟ اسکالر کے پوچھنے پر شہرزاد کے اندر سے ایک بھاری اور سسکاری بھری آواز برآمد ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں ایک ناگ ہوں، سنہرا ناگ۔ یہ آواز سن کر بابا تو حیران رہ گئے۔ اسکالر نے دوبارہ پوچھا، اگر تم ناگ ہو تو اس بچی کے ساتھ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ کیوں اس کو تنگ کیا ہوا ہے؟ کیوں اسے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ تو شہرزاد نے دوبارہ سسکاری بھری آواز میں کہا، یہ لڑکی میرے بل کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے گزر گئی تھی، میرا دم گھٹنے لگا، میں ایک دم باہر نکلا تو دیکھا وہ لڑکی شہرزاد تھی، میں اسے دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس دن سے میں اس کے ساتھ ہوں اور اب اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس ناگ کی باتوں کے بعد اسکالر نے دوبارہ کچھ پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا، جس کے بعد شہرزاد زور سے چیخنے لگی۔ جب وہ چیخ کر تھک گئی تو نڈھال سی بیٹھی رہی۔ اسکالر نے دوبارہ پوچھا کہ تم پھر وجدان کے روپ میں اس کے سامنے کیوں آئے؟ تمہارا وجدان سے کیا تعلق؟ تو وہ کہنے لگا، میں وجدان ہی ہوں، جیسے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس دن ان کے گھر آ گیا تھا اور تب سے اب تک میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر بابا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان ہی وہ ناگ ہو سکتا ہے۔ اتنی دیر میں اسکالر نے اپنی جیب سے ایک تسبیح نکالی جس کے اوپر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسکالر منہ میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک دانہ گراتے جا رہے تھے۔ شہرزاد سامنے ہی نڈھال سی پڑی ہوئی تھی اور بابا اس کے قریب پریشان صورت لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسکالر نے اس تسبیح کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہ تسبیح شہرزاد کے ماتھے پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں شہرزاد کو جھٹکے لگنے لگے۔ شہرزاد کا رنگ کبھی سنہرا ہو رہا تھا اور کبھی جلد کے رنگ جیسا ہو رہا تھا۔ بابا پریشانی سے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد شہرزاد کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور پھر شہرزاد بے ہوش ہو گئی۔ اسکالر نے وہ تسبیح پیچھے کر لی اور کچھ پڑھ کر شہرزاد کے اوپر پھر پھونکا اور بابا سے کہا کہ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ جائے گا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کا صدقہ وغیرہ دیتے رہنا ہے اور اپنے گھر کو بھی پاک صاف کرنے کے لیے کچھ پڑھائی کرنی ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ کو عملیات کا پابند ہونا پڑے گا۔ بابا نے کہا، وہ فکر نہ کریں، وہ ضرور اس سب کا اہتمام کرتے رہیں گے اور باقاعدگی سے صدقہ دیتے رہیں گے۔ قریب 2 گھنٹے بابا شہرزاد کے پاس ہی بیٹھے رہے اور پھر شہرزاد کو ہوش آ گیا، لیکن وہ اتنی نڈھال تھی اور اتنی کمزور لگ رہی تھی کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بابا نے اسے اپنا سہارا دیا اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ ماں گھر پر بہت پریشان تھی۔ شہرزاد کو آتے دیکھا تو ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا نے ماں سے کہا کہ اسے لٹا دو اور اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ تاکہ اس کی توانائی بحال ہو۔ ماں نے اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کھانا کھا کر شہرزاد سو گئی۔ ماں نے بابا سے پوچھا تو بابا نے ماں کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اب باقاعدگی سے اس کا صدقہ دیتے رہنا ہے تاکہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، اور ان اسکالر کا دم کیا ہوا پانی بھی ماں کے حوالے کر دیا کہ شہرزاد کو یہی پانی پلانا ہے، جبکہ کم ہو تو اس میں اور ڈال دینا ہے۔ کچھ عرصے تک مکمل طور پر پرہیز رکھنا ہے۔ تقریباً 40 دن بعد شہرزاد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن بابا اسے کہیں پر بھی نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ باہر کے سارے کام اب وہ خود ہی کرتے تھے۔ شہرزاد نے بہت کوشش کی لیکن بابا نہیں مانے، کیونکہ انہوں نے ایک بار شہرزاد کو تقریباً کھو ہی دیا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ گھر پر ہی کھانا بنانے کا کام شروع کر دیا اور خود کو مصروف کر لیا۔
اس کا کام خوب چل نکلا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ کھانا بناتی اور بابا ڈیلیور کروا دیتے تھے۔ اسے مصروف اور خوش دیکھ کر ماں اور بابا بھی خوش تھے، لیکن شہرزاد کے دل کا ایک کونا ابھی بھی وجدان کی یاد میں بھیگا رہتا، اور کسے معلوم کل کو وجدان پھر آ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔